अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुशामदीद। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और जनाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा है। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छे अंदाज से गुजरा होगा और आपने खूब एंजॉय भी किया होगा इसको। अक्सर हमें वीकेंड पर घरों में ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि कल छुट्टी है तो मुझे कोई तंग ना करे, मैंने खूब सोना है। ये वीकेंड का सबसे मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो अक्सर लोगों का ख्वाब ही रहता है। मुझे लगता है कि शादीशुदा लोगों का वीकेंड दरअसल हफ्ते का सबसे मसरूफ तरीन वक्त होता है। इसमें हफ्ते भर की शॉपिंग, गाड़ी या मोटरसाइकिल की जरूरी मुरम्मत, कई दोस्तों से मुलाकात, मोहल्ले के पुराने दोस्तों से वादे और दफ्तर के पूरे हफ्ते में जमा किए हुए काम वगैरह सभी इस दिन पर डाल दिए जाते हैं। और खवातीन की बात की जाए तो हफ्ते भर के जमा शुदा कपड़े धोना, घर भर की सफाई करना, फिर सबके हफ्ते भर के लिए कपड़े इस्त्री करना और बच्चों के साथ सैर और खाने के लिए भी बाहर जाना अहदाफ बने होते हैं। इन सब मसरूफियात में से अपने लिए भी वक्त निकाला करें और खुद को रिलैक्स किया करें ताकि आने वाला हफ्ता अच्छे और एहसन अंदाज से आपका गुजरे। ये सारी डेली रूटीन जो चलती रहती है, लेकिन इसमें जो अपने लिए वक्त होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ समाजी और माशरती जिम्मेदारियों के हवाले से। तो खून एक ऐसा अतिया है जिसे अगर कोई देता है तो किसी ना किसी इंसान की जिंदगी बचा रहा होता है। तिब्बी साइंस आज तक खून का नेमुल बदल इजाद नहीं कर सकी है। इसके लिए अगर किसी इंसान का खून बह जाए तो उसकी जान बचाने के लिए दूसरे इंसान ही का खून दरकार होता है। अतिया किए गए खून की बदौलत हर साल लाखों जानें बचाई जाती हैं। जिंदगी और मौत की कैफियत में मुब्तला मरीजों के लिए खून की मुंतकली के अमल ने जीने की एक नई उम्मीद पैदा की है। इंसानी जान बचाने वाले इस अहम तरीन अतिये को देने का पाकिस्तान में रुझान ऐसा नहीं कि जिसकी तारीफ की जाए। पाकिस्तान में खून की ज़रूरत और उसकी फराहमी में वाज़े फ़र्क है, जिसकी वजह यह है कि अभी भी लोगों में खून का अतिया देने के बारे में मुख्तलिफ किस्म के खौफ पाए जाते हैं। हर साल 14 जून का दिन खून अतिया करने वालों के आलमी दिन यानी ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद खून की महफूज मुंतकली के बारे में शऊर उजागर करने के साथ साथ तमाम उन अफराद की हौसला अफजाई करना है जो बगैर किसी जाती लालच के अपना खून दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अतिया करते हैं। खून का अतिया करना कितना ज़रूरी और अहम है और इस हवाले से पाकिस्तान में क्या रुझानात पाए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सैयद इफ्तिखार हैदर साहब, जनरल मैनेजर हैं फातमेड फाउंडेशन के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सर, आज ब्लड डोनर डे के हवाले से जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमें बताइएगा खून अतिया करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि खून डोनेट करते हुए बहुत से लोग हिचकिचाते भी हैं। ये मिसकंसेप्शंस क्या हैं लोगों के दिमाग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्विटेशन, यू कॉल्ड मी। आज का दिन बहुत अहम है। हमारे मुल्क में लोगों में रुझान नहीं है खून देने का। ये वो प्रोडक्ट है जो इंसान के साथ ही आती है और इसके ज़रिए आप इंसान की जान बचा सकते हैं। इसका कोई मुतबादल नहीं ऐसे ही है। और हर ग्रुप के लिए उसी ग्रुप का खून लगना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में कमोबेश हर इदारे में, कम से कम मेरे इदारे में, हर साल मुझे 9,000 से 10,000 बॉटल्स की ज़रूरत होती है। अच्छा। जिससे हम थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों को लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। ठीक है। एक पेशेंट को हर महीने में 2 बार खून लगता है और ये उसने सारी ज़िंदगी के लिए लगवाना है। बिल्कुल। आई नो कि मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 1 माह है। अच्छा। और ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 46 साल हो चुकी है और इस दरमियान में वो पूरी ज़िंदगी खून लगवाते आ रहे हैं। इन हालात में जब उन्हें खून की ज़रूरत होती है, उनके ख़ानदान के लोग भी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जी खून मांगेगा। ये मिथ है कि खून देंगे तो शायद हम कमज़ोर हो जाएंगे, खून देंगे तो हम फूल जाएंगे, हाँ। मोटापा आ जाएगा, या खून देंगे तो हमारे में कोई कमी आ जाएगी। अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी के लिए ये खून जो अंदर रखा है, इसमें कुछ फालतू भी रखा है। यू नो, जो आपकी एक्चुअल ज़रूरत है उससे कुछ ज़्यादा आपके जिस्म में मौजूद होता है। एक बोतल अगर 3 माह में आप अतिया करें तो इससे आप रिवाइव करते हैं अपनी बॉडी को। जैसे एक पानी में आपने पौधा रखा
اور کچھ عرصے بعد وہ گدلا ہوا نظر آتا ہے, تو وٹ یو لائک ٹو ڈو کہ آپ اس کو پانی کو چینج کرتے ہو. جب آپ چینج کرتے ہو تو وہ اس کا آرگنز جو ہیں وہ ریفریش ہو جاتے ہیں, دے بیکم نیو. سملرلی ہماری باڈی کے اندر خون ایک پانی کا بیسک سیگمنٹ ہے. جب آپ اس کو تھوڑا سا نکالتے ہیں تو نیا بننا شروع ہو جاتا ہے. جب نیا بنتا ہے تو ہمارے آرگنز ریوائیو کر جاتے ہیں. اس سے ہماری بہت ساری میجر بیماریوں کے جو چانسز ہیں کم ہو جاتے ہیں. مثلا ہارٹ اٹیک کم ہو جائے گا, کولیسٹرول لیول آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا, ہائی بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا, آپ کو کینسر کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. تو ایک نارمل صحت مند انسان کو کم از کم سال میں 4 بار تو خون کا عطیہ کرنا چاہیے. اچھا, ہر 4 ماہ بعد, ہر 3 ماہ بعد. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کی زندگی اپنی بھی ریوائیو ہوتی ہے اور اس سے انسانی جان بچا سکتے. ایگزیکٹلی. سو دس از دی بیسک تھیم. لوگوں کو سمجھنا چاہیے, باہر آنا چاہیے, خاص طور پہ آج کل کے کووڈ کے زمانے میں تو ہر شخص کو باہر آ کر خون کا عطیہ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ 3 ماہ کے کم عرصے میں بھی آ جائیں. اچھا. اور ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ جی یہ بہتر نہیں ہے, 3 ماہ سے کم عرصے میں ہم خون نہیں لے سکتے. ہم عمر کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز پراپر انٹرویو کر کے ان کو ان کا خون عطیہ کے لیے اوکے کرتے ہیں اور تب وہ عطیہ کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا ضروری ہے اس دور میں, اس ٹائم پہ جب کووڈ کا زمانہ ہے, یونیورسٹیاں بند تھیں, ادارے بند تھے, فیکٹریاں بند تھیں, کالجز بند تھے, ہمیں خون کی ضرورت ہے. کووڈ سے وہ بندہ بچ سکتا ہے, لیکن اگر ہمارے بچے جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے لوگ ہیں, اگر انہیں خون نہیں ملے گا تو وہ بچ نہیں سکتے. بالکل. باہر نکلیے, خون دیجیے. سر, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ آپ سے رجوع بھی کرتے ہیں, تو اپنی فاؤنڈیشن فاطمیت فاؤنڈیشن کے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ یہ کتنا ضروری ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ مسکنسیپشن کلیئر ہی نہیں ہو پاتی. اگر ان کو بارہا بھی بتایا جائے تو وہ یہی بولیں گے کہ نہیں, اس میں سے یہ ہو جائے گا, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں. ایڈوانٹیجز جو ہیں ان کی طرف وہ لوگ نہیں جاتے. دیکھیے, ہمارے جسم سے جب ایک بوتل 1 پنٹ ہم خون لیتے ہیں اور اس خون کے نکلنے سے ہمارے جسم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو ایڈیشنل یا سرپلس بلڈ ہے اس سے ہی نکالا جاتا ہے. بالکل. لیکن یہ ود ان 8 ویکس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم احتیاطاً 3 مہینے پورے کرتے ہیں. یہ لوگوں کے اندر صرف ایک خوف ہے کہ شاید میرا جسم پھول جائے گا خون دینے سے, یا میں موٹا ہو جاؤں گا, یا میرے اندر ہوا بھر جائے گی کیونکہ ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. یہ وہ متس ہیں جو مارکیٹ میں لوگ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ہیپن. خون جب آپ کا لیا جاتا ہے تو یہ آپ کے جسم کے لیے بہت صفائی کرتا ہے. مجھے معلوم ہے, میرے ہی پاس ایک پیشنٹ تھے جو ان کے ایک صاحب دوست آئے جنہوں نے خون عطیہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پہلی دفعہ جب خون عطیہ کیا تو میرا کولیسٹرول لیول تھوڑا سا ہائی تھا, اس کے بعد کبھی کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کا مجھے چانس ہی نہیں آیا. اچھا. جب سے میں نے ریگولر ہو کے بلڈ دینا شروع. ٹھیک ہے. سو منیبا, آئی تھنک کہ لوگوں کا نا ذہن سے یہ مسکنسیپشن ختم کرنے کے لیے ہر فورم پہ بات ہونا ضروری ہے. ہاں. لوگوں کو ہر جگہ سے یہ میسج ملنا چاہیے کہ آپ جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی اللہ فائدہ دے. بالکل ایسے. اور یہ عطیہ کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ مخالف جس کو آپ دے رہے ادھر تو وہ جب تک اس کے اندر وہ خون موجود ہے, اس خون سے اس کی زندگی جب تک پرولونگ ہو رہی ہے اس کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے. اور یہ اللہ پاک کا خاص عنایت ہے, یہ اس کی توفیقات میں سے ہے کہ جب کوئی خون عطیہ کرتا ہے. لیکن یہ نیت اگر بنا لیں اور ہم باہر نکلنے لگیں اور یہ کام کرنے لگیں تو آئی ایم ویری شیور کہ انسان بہت جلدی ہمارے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے تو خود کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے. کم از کم اپنا خون دے دیں, اور اگر خون نہیں دے سکتے, آپ کو اندر کوئی بیماری ہے, کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کے اوپر ہم خون نہیں لیتے, مثلا ہیپاٹائٹس ہے, مثلا کینسرس کچھ اس کو ایشوز ہیں, سو اس صورت میں ہم کہتے آپ آئے, give a smile, you know, add up to the value of the family, add up the family, کچھ وقت گزار لیجیے, اور اس سے آپ
لوگوں میں ایک شعور پیدا کریں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سر جیسے آپ نے بتایا کہ ہم سب کو پتہ ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے. کورونا میں بہت سے لوگوں نے عطیہ کرنا بھی بند کر دیا. تھیلیسیمیا کا مرض ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اور اس کے مریض کو کتنی دیر بعد, کتنے عرصے بعد جو ہے وہ خون کی ضرورت پڑتی ہے؟ منیبا, ہوتا یہ ہے کہ دس از اے جینیٹک پرابلم, بلڈ ڈس آرڈر ہے. یہ ماں باپ میں کسی میں پازیٹیو تھا یا پازیٹیو تھا لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھا, اچھا, نان ایکٹیو تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بچوں میں آتا ہے. ہم کئی دفعہ حکومت تک بھی گئے ہیں, ہم نے کہا ہے کہ جی اس کی لیجسلیشن کریں, نکاح نامہ میں ڈالیں کہ جو لوگ شادی کرنے لگے ہیں دے مسٹ گیٹ ٹیسٹڈ. اوکے. اگر دو پیشنٹ ہو جن کا ایکٹیو نہ ہو, نان ایکٹیو موجود ہو, اور وہ جراثیم ان کے اندر موجود ہوں, اگر وہ شادی کریں تو ان کے بچے 100% یہ ہے کہ دے ول بی پازیٹیو تھیلیسیمیا. اچھا. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اویئرنیس آہستہ آہستہ چل رہی ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس پہ خاصا کام کیا ہے. شی ہیز ڈن ونڈرفل. بلکہ آئی مسٹ سے کہ فاطمید وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اچھا. ارلی 80s کی میں بات کر رہا ہوں. فاطمید فاؤنڈیشن نے اس کے اوپر بہت سارے پروگرام رن کیے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں میں اویئرنیس دیتے ہیں. ہمارے چیئرمین جنرل معین الدین حیدر ہیں جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا ویژن یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ کیوں ہوتا ہے, اور ہماری اسی سلسلے میں بہت ساری کوششیں رہتی ہیں. اب آپ کا دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ یہ بیماری ہے کیا. اس کے اندر بیسکلی خون کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ بننا ختم ہو جاتے ہیں, یا وہ نہیں بن پاتے, یا ان پہ بہت کمزوری آتی ہے. تو اس کو ڈاکٹرز اسیس کرتے ہیں کہ اس کا ایچ بی لیول کمپلیٹ رکھنے کے لیے ہمیں کتنے عرصے بعد بلڈ دینا پڑے گا. اچھا. ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ 15 ڈیز سے 21 ڈیز کے درمیان آپ اس کو ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. یہ بیماری صرف پاکستان میں نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ اویلیبل. یہ ہر جگہ پہ مل رہی ہے. جہاں پہ احتیاط نہیں ہوتی وہاں یہ بیماری ہوتی ہے. اب اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے. اس کا جو بون میرو کا علاج ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, مگر اس میں سروائیول چانسز یا اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اس لیے لوگ اس کی طرف نہیں جاتے اور اس کو ادھر ہی بلڈ کی ٹرانسفیوژن سے کنٹرول. ٹھیک ہے. اب بلڈ کی ٹرانسفیوژن آپ کو ہر 15 دن بعد چاہیے. اچھا. ایک باٹل آپ کو ہر مریض کو ہر 15 دن بعد لگانا. کسی بھی ایج لمٹ کا ہو, کسی بھی ایج لمٹ کا ہو. اس میں کم از کم میں نے کہا ایک باٹل لگتی ہے, لیکن جو بڑی باڈیز ہیں یعنی کہ ہیلدی باڈیز ہیں ان کو آپ کو 2 بھی لگانی پڑتی ہیں, کیونکہ ان کا ایچ بی لیول اس کے مطابق کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس صورت میں جب آپ بلڈ لگاتے ہیں تو ایک بچے کے لیے ساری عمر یہ کام لے کر چلنا ہے, ہر 15 دن بعد لگانا ہے. سو منتھلی اسے 2 باٹلز چاہیے. لیکن جو بلڈ دے رہا ہے اسے 3 ماہ کے اندر ایک بار بلڈ دینا ہے, جبکہ بچے کو 3 ماہ میں 6 باٹلز چاہیے. تو اگر آپ غور کریں تو اس کے رشتہ دار ختم ہو جاتے ہیں, دوست ختم ہو جاتے ہیں, جاننے والے ختم ہو جاتے ہیں. بلڈ کی ٹرانسفیوژن کے لیے اس کو بلڈ ملنا بند ہو جاتا ہے. سو واٹ ٹو ڈو, ہمیں جنرل پبلک کے پاس جانا پڑتا ہے, مارکیٹوں میں نکلنا پڑتا ہے, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ بلڈ دیں گے تو یہ بچہ سروائیو کرے گا. ایسے بچے میرے پاس 4000 سے زیادہ موجود ہیں صرف میرے ادارے میں. اچھا. باقی اداروں کا آئی کانٹ سے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے, لیکن ان کو بلڈ چاہیے. مجھے ہر مہینے ان سب کو 2 دفعہ بلڈ لگانا. اچھا. سو وی نیڈ اے لاٹ آف بلڈ باٹلز. اور میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی پریشانی نہیں آتی. آپ باہر نکلیے, ایسے اداروں میں آئیے, فاطمید میں ضرور آئیے اور بلڈ اپنا ڈونیٹ کریں. سر جیسے آپ نے بتایا کہ 4000 بچے ہیں اس وقت آپ کے پاس تھیلیسیمک, تو بندوبست کس طرح کرتے ہیں آپ لوگوں کا؟ مطلب آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں خود سے چلتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ چاہیے. ایک مہینے کی اگر بات کی جائے تو 4000 بچوں کو لگنا ہے تو بہت زیادہ بلڈ چاہیے. ہمارے 9 سینٹرز ہیں جی پاکستان میں, آل اکراس کنٹری جو کام کر رہے ہیں, اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے چیف آپریشن آفیسر ہیں ڈاکٹر ولید, کراچی میں بیٹھتے ہیں. ہماری ٹیمیں ہیں جو بلڈ کلیکشن کرتی ہیں, ہم اسے بلڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, BMD. ٹھیک ہے. اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے. ہم کالجز, یونیورسٹیز
مختلف اداروں میں, آفیسز میں جا کر لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بلڈ ہم ڈونیشن میں لیتے ہیں. پچھلے دنوں چونکہ یہ سب ادارے بند تھے تو ہم روڈ کے کناروں پہ کھڑے ہوئے. اچھا. ہم مارکیٹوں میں گئے, گرمی سردی ہر طرح کے موسم میں وی ڈیڈ دس, اور ہم نے جا کے لوگوں سے ریکویسٹ کی. پرسنلی ہم فون کرتے ہیں. ہمارے پاس 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہمارے پاس ڈونرز ہوتے ہیں جو ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں. ہر 3 مہینے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا ڈیو ہو گیا, وہ آتے ہیں بلڈ دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اپنے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں, دے ہیو رجسٹرڈ دیم سیلف کہ جی ہمیں آپ کال جب کریں گے, وہ پیشنٹ پھر ان کو بتاتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے, مجھے بلڈ کی ضرورت ہے. سو یہ دوسرے قسم کے ہوتے ہیں. اور تیسری ہماری ٹیمیں ہیں جو باہر نکلتی ہیں, مارکیٹوں میں جاتی ہیں, آپ کے ادارے میں بھی آئی ہیں, آپ کے چینلز کے اوپر بھی آئی ہیں, اور یہاں کے بہت لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا. سو دس از ہاؤ وی کلیکٹ اپ, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اچھا. اب مجھے امید ہے کہ جو ہی یونیورسٹیز اور کالجز کھل جائیں گے تو ہمارے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو. انشاءاللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حالات جو ہے جلدی سے جلدی بہتر ہو جائیں. اور سر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بھی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ عموماً جاتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے تو وہاں پر لوگ اس وجہ سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ جو آلات وہاں پر یوز کیے جاتے ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے. تو آپ کے ادارے میں اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ میڈم ہمارے پاس, میں آپ کو تھوڑا سا اپنا پورا فاطمید کا ایک پروسیس بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس جو لیب ہے جی اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. مخصوص ٹیسٹ ہیں اور وہ صرف اسی کام کے لیے رکھے گئے. ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ اس وقت لیٹسٹ ان دا مارکیٹ اویلیبل جو اویلیبل ہیں وہی ہمارے پاس ہیں. اور جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو ہم کسی شربت کی بوتل میں تو نہیں لے سکتے. سو اس کا تمام سامان ہم خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ڈونیشن میں بھی آتا ہے اور ہم خریدتے بھی. اس کے بعد پورا پروسیس ہوتا ہے, لیب میں جاتا ہے, اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے میچنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے. اس تمام پروسیس پہ ایک بچے پہ ایک مہینے میں 17,000 سے 21,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاطمید فاؤنڈیشن میں ایک پیسہ بھی نہیں لیا جاتا, یہ تمام فری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس پرچی بھی نہیں بنتی. جو بعض لوگ پرچی کے نام پہ یا رجسٹریشن کے نام پہ پیسے کماتے ہیں, ہمارے پاس وہ بھی ایسا نہیں ہے. سر ہم آپ کے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہتے ہیں اور بیسٹ وشز ہیں ہماری آپ کے پاس, اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کے پاس جائیے جو آپ کے منتظر ہیں, جو آپ کے عطیہ کا منتظر ہیں, خون عطیہ کرے تاکہ آپ بھی صحت مند زندگی گزار سکیں اور جو آپ سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی صحت مند زندگی گزار سکیں. کرنل ریٹائرڈ سید افتخار حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ. آپ کا جی ایم ہے فاطمید فاؤنڈیشن کے, سر آپ یہاں پر آئے, بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا جناب, ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو کلاس روم بچوں کی تربیت میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. بچوں کے رویوں کو منظم کرنا اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. انہیں کلاس روم کو اس طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو. اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ اچھے استاد کے ہاتھ میں عام کتاب بھی خاص بن جاتی ہے اور اچھے استاد کے بغیر خاص کتاب بھی عام بن جاتی ہے. یہی حال بچوں کا بھی ہے. ایک اچھا استاد ہر بچے کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق سلوک رکھے تو رزلٹ بہتر آتے ہیں. عزت نفس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن اور حوصلہ افزائی استاد کو بگڑی ہوئی کلاس پر قابو پانے کے قابل بناتی ہے. وہ زمانے گئے جب اساتذہ بچوں کو مارا پیٹا کرتے تھے. اب والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو خراش تک نہیں آنی چاہیے, اور بچے کو سزا دینا تو دور کی بات ہے, ڈانٹنے کا بھی اختیار استاد کے پاس اب نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ جارحانہ اور پرتشدد مزاج کا حامل ہے تو اسے عدم تشدد کی راہ پر کیسے ڈالا جائے اور اس کے رویے کو کیسے بہتر کیا جائے, جس سے نہ تو اس کی شخصیت متاثر ہو اور نہ ہی اس کے ہم جماعتوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. جو بچے کلاس ڈسکشن اور ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے انہیں کیسے ان ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جائے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج خرم ہیں, اسٹوڈنٹ بیہیویئر ٹیکنیشین ہیں. عروج آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. عروج ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے نا وہ ایک ٹیچر کا ہوتا ہے.
تو مجھے بتائیے کہ ٹیچر ایک پورے اتنے زیادہ بچوں کو مینیج کرتا ہے, سنبھالتا ہے, ان کو پڑھاتا بھی ہے, تو اس کے لیے ایک ٹیچر میں کس طرح کے اسکلز ہونے چاہیے جو ضرورت ہے اس کو؟ منیبا, وی نو دیٹ کہ ہم لوگوں کو اندازہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں ایز اے ممبر سوسائٹی کے کتنے امپورٹنٹ ممبر ہیں. ٹھیک ہے, یس, وہ صرف بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں, دے بلڈ دیئر کریکٹر, دے بلڈ دیئر لائفز ایکچولی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچر کے اسکلس کی, تو اسکلس میں ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچرس کو بہت پیشنس ہونا چاہیے, ایمپیتھک ہونا چاہیے. بٹ آج کل کے وقت میں آئی ہیو آبزرو کہ ٹیچرس میں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ ویسا نہیں رہا ہے, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ ٹیچرس کے لیے مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے, ایک بچے کو انڈیویجولی اٹینشن دینا. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ یس, دے نیڈ ٹو پلان, ان کو پلان کرنا چاہیے اور اپنے ریلیشن شپ پہ بیسکلی ورک کرنا چاہیے. تو جب آپ ریلیشن شپ پہ ورک کر رہے ہیں, بیسکلی آپ کا ریلیشن شپ از ٹیچنگ. ایگزیکٹلی, اس میں آپ بچے کو جان جاتے ہیں, ان کی ویکنیسز کا پتہ چل جاتا ہے. تو ان دس وے ٹیچر کین ہیلپ دیم بیٹر بائی بلڈنگ دا ریلیشن شپ ود دیم. یہ اسکلز ٹیچر میں موجود ہونی چاہیے کہ کس طرح اس ریلیشن شپ کو بچے میں اور ٹیچر میں کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عروج کے کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, جس میں کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کند ذہن ہوتے ہیں, جو اتنی جلدی چیزوں کو اڈیپٹ نہیں کر پاتے. تو اس چیز کو, اس بیلنس کو برقرار رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا, ہاؤ ٹو بیلنس برائٹ اینڈ ناٹ سو برائٹ, یو آر آسکنگ می. بیسکلی ٹیچنگ کا ایک میتھڈ ہے دیٹ از کالڈ ڈفرینشیل لرننگ. آپ ڈفرینشیل لرننگ میں بچوں کے لیے ٹاسک اور اسیسمنٹس, ورک شیٹس اس طرح پلان کرتے ہیں کہ آپ کو, وین یو آر اے ٹیچر, آپ کو پتہ ہے کون سا بچہ کہاں لیک کر رہا ہے, تو آپ پلان اس طریقے سے کرتے ہیں اس پرٹیکولر بچے کے لیے ایکٹیویٹیز کہ وہ افیکٹولی لرن کرتا ہے. اچھا, اب لیٹس سپوز ایک بچہ ہے بہت برائٹ ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جو اسیسمنٹ یا ورک شیٹس کا لیول ہے ہائی رہنے دیجیے. اور جو بچہ اتنی جلدی پک نہیں کرتا ہے, یوز ادر ویز. آپ اپنا میتھڈالوجی تھوڑی سی چینج کر کے دیکھیں. جب آپ اپنی میتھڈالوجی, اپنی ورک شیٹس بچے کے حساب سے اڈیپٹ کرتے ہیں, دے ڈونٹ فیل لیفٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ لرن کر لیتے ہیں افیکٹولی ارسپیکٹو آف دیئر لرننگ ابیلٹیز. تو بیسکلی ڈفرینشیل لرننگ از ویری امپورٹنٹ. آپ بچوں کو ان کے لیول کے حساب سے ایڈ پرووائڈ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں کے حساب سے آج کل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو جو بہت زیادہ شارپ بچے ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ جلدی اڈیپٹ کر لیتے ہیں, یہاں تو ان کے حساب سے چیزیں کی جاتی ہیں, ورک شیٹس یا اسیسمنٹس وغیرہ تیار کی جاتی ہیں, یا بہت سارے جو کن ذہن کے ہوتے ہیں, جو اتنے زیادہ برائٹ نہیں ہوتے, ان کے حساب سے کیا جاتا ہے. ایسا ہو تو بیلنس کس طرح؟ یس, ایسا ہو تو وین آئی ٹاک اباؤٹ ریلیشن شپ, جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں بچے کے ساتھ, ٹیچر شوڈ نو کہ بچے کو کہاں کہاں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو ٹیچر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ بچے کا لیول کیا ہے اینڈ وٹ آر ہز اسٹرینتھس بیسکلی. تو آپ ان کی, اس بچے کی ان اسٹرینتھس کے اکارڈنگ اس کا ٹیچنگ مٹیریل پلان کریں. اور لائک اف ہی نیڈس مور ویژول, وہ بہت ویژول سے لرن کرتا ہے, آپ اس کی ویژولز ایڈ کریں. ایگزیکٹلی, کچھ بچے نہیں ہوتے وہ پڑھنے سے اتنا زیادہ نہیں اڈیپٹ کرتے جتنا وہ کچھ دیکھ لیں تو وہ بہت زیادہ اس کو کر لیتے ہیں. تھنگس آن یوٹیوب, آپ یوٹیوب یوز کر کے ان کو سکھا سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ میڈیا یوز کر سکتے ہیں ان کو ٹیچ کرنے کے لیے. تو جب آپ اڈیپٹ کرتے ہیں, وین یو ٹیلر یور ٹیچنگ میتھڈالوجی اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ, یو ڈونٹ فیل لیفٹ آؤٹ, آپ بیلنس کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور عروج, آپ آٹزم کے بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں, تو ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا. ان کو پڑھانا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا, کس طرح چیزیں مینیج کرتے ہیں آپ؟ بیسکلی آٹزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ آٹزم کمز ود مینی چیلنجز, لیکن آٹزم کے بچوں کے بہت سارے ایریاز جو نیورو ٹیپیکل بچوں سے زیادہ برائٹ ہوتے ہیں. اچھا, اگین وہ ویژول سے بہت جلدی لرن کرتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں جو نارمل بچے اتنی جلدی پک نہیں کر پاتے ہیں, دے لرن سو فاسٹ. تو ہم ہمیشہ ان کی جب اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, وی ٹیچ دیم ان دیٹ وے کہ لیٹس سپوز ایک بچہ ویژول سے بہت اچھا لرن کر رہا ہے, ہم اس کو لرننگ کے سارے مٹیریلز ویژول کے تھرو ہی سکھاتے ہیں. اچھا, ہم سارے مٹیریلز اس طرح رکھتے ہیں جو کہ اپنی کمانڈس تھوڑی ان کے لیول کی کر دیتے ہیں. تو آٹزم کے بچوں کے لائک ان کی اسٹرینتھس بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ان کی چیلنجز کو دیکھیں, ان کی اسٹرینتھس کو اچھے طریقے سے اگر آپ یوز کر لیں اور جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیں, جلدی ان کی ارلی انٹرونشنس پہ کام کر لیں, تو آئی تھنک وی کین ٹیچ دیم اینی تھنگ. تو
ان کو کس طرح اب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا بھی کہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ بھی وہ لوگ ایک کلاس روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر کس طرح ان دونوں کو بیلنس, پھر وہی چیز آ گئی کہ ان دونوں میں بیلنس پھر کس طرح لے کر آئیں؟ دیکھیں, جب ہم بچوں کو انکلوژن کی بات کرتے ہیں نا, جب ہم وی آر ایڈنگ این آٹسٹک چائلڈ ٹو مین اسٹریم اسکول, یس یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ہم اس کے لیے وی نیڈ ٹو پلان ایوری تھنگ. ہم انٹروینشنز پلان کر کے رکھیں کہ اف وی فیس اینی ڈیفیکلٹی, کوئی پرابلم بیہیویئر کلاس روم میں آ جاتا ہے, تو دا ٹیچر شوڈ بی ٹرینڈ, دا کلاس روم شوڈ بی فلی اکوپڈ اس طریقے سے کہ آپ پری ہینڈ پلانڈ ہوں کہ اف یو فیس سرٹن سچویشن جہاں آپ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں, تو وٹ شوڈ بی یور اسٹریٹجیز دیئر. آپ کی انٹروینشنس کیا ہونی چاہیے, آپ کی ڈیٹاز کیسے ہونے چاہیے. تو بچے ڈیفینیٹلی کلاس سیٹنگ میں تھوڑا آٹسٹک بچوں کے لیے تھوڑا اوور ویلمنگ ہو جاتی ہیں کلاس کی سچویشن, دے ڈونٹ بہیو دا وے دے یوزلی بہیو. تو اس کے لیے ٹیچرس کو, مین کلاس کی ٹیچرس, دے شوڈ ہیو دا انڈرسٹینڈنگ آف بیہیویئرس. اور عروج, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ فطری طور پر, قدرتی طور پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں, وہ کلاس روم میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جیسے باقی بچے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو پارٹیسپیٹ یا ان کی پارٹیسپیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایکٹیویٹیز میں انکلیوڈ ہوں؟ اچھا, کچھ بچے ویسے بائی پرسنالٹی انٹروورٹ ہوتے ہیں, دے ڈونٹ لائک ٹو سوشلائز مچ, اس کو آپ انکریج کر سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی بچہ ہے یو آر سینگ کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہے, یو آلویز ٹرائی ٹو, ایز اے بیہیویئر ٹیکنیشین آئی وڈ آلویز ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وٹ آر دا ریزنز جس کی وجہ سے وہ فلسٹ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے. آئی وڈ ٹرائی کہ وہ اس کے جو اچھے ایریاز ہیں, لیٹس سپوز وہ آرٹس میں بہت اچھا ہے, تو میں اس کو اس میں انکریج کروں گی, میں اس کی کانفیڈینس بلڈنگ کروں گی. اس کی کانفیڈینس کے لیے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جائے گا, یو ول فیل کانفیڈنٹ ایٹ دین. تو جب وہ لیٹس سپوز وہ آرٹ میں بہت اچھا ہے, آئی ول آسک ہم کہ وہ اپنے آرٹ ورک کلاس کو شو کرے جس میں وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بیسکلی ان کو انکریج کرتے رہیں. اور آپ کلاس روم کی سیٹنگ ایسے کر سکتے ہیں کہ یو کین میک ہم سٹ ود اے چائلڈ جو کہ بہت کانفیڈنٹ ہے, ٹاکیٹیو ہے, who can always encourage him to participate. تو اس طرح کی چیزوں پہ ہم کام کر کے جو بچوں کے جو شائنس ہے اس پہ ٹیچرز بہت ہیلپ کر سکتی ہیں. they can always praise them. It's all right. Don't make their tasks too difficult. اگر وہ بیٹھے بیٹھے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, encourage them, appreciate them. یہ ٹیچرس کا جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ عروج اب وہ والا زمانہ نہیں رہا جہاں پہ مار پیٹ ہوگی یا بچے کو تبھی سیدھا کیا جائے گا جب ڈنڈا چلے گا. اب نہ ڈنڈا چلتا ہے نہ مار پیٹ چلتی ہے. تو کس طرح پھر بچوں کو ڈسپلن سکھایا جائے؟ ڈسپلن بیسکلی ہم لوگ جب میں ایز اے بیہیویئر ٹیکنیشین ہم کام کرتے ہیں, ہم بیہیویئر مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وی ورک آن بیہیویئر موڈیفیکیشن. تو وی کین آلویز انکریج آر اسٹوڈنٹس ان دا کلاس ٹو انوالو ان ڈسپلنری بیہیویئر. اگر وہ ڈسپلنری بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں, وی شوڈ آلویز پریز دیم اینڈ پازیٹیولی ری انفورس دیم. تو ہم اے بی اے کی کافی اسٹریٹجیز بھی نارمل کلاس روم میں یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم پازیٹیو ری انفورسمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لائک لیٹس سپوز پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں وی کین ٹاک اباؤٹ سوشل ریکگنیشن. ا چائلڈ ہیز پرفارمڈ ریئلی گڈ اور شوڈ آر ڈسپلنری بیہیویئر. آپ اس کو ایز اے ریزلٹ اور ایز اے ریوارڈ یو کین گیو ہم اینی سوشل ریکگنیشن, جس سے دے فیل اپریشیٹڈ, دے فیل مور انکریج ٹو انوالو ان دیٹ بیہیویئر اگین ان فیوچر. تو بیسکلی یہ اسٹریٹجیز جو ہیں وداؤٹ آپ ان کو بغیر کسی ڈانٹے اور کسی اور بیہیویئر میں آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں, اینڈ یو آر بیسکلی ماڈلنگ. آپ بچوں کے لیے ایگزامپلس بھی سیٹ کر رہے ہیں کہ لائک اف اے چائلڈ ہیز انوالوڈ ان اے ڈسپلنری بیہیویئر اینڈ ہی ہیز گاٹ دس ریکگنیشن ان دا کلاس. تو جو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے وچ از ویری ہیلپ فل فار وداؤٹ انوالونگ اینی پنشمنٹ والے چیز میں جائے بغیر آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یوز کر سکتے ہیں نارمل بچوں کے ڈیزائرڈ بیہیویئر کو انکریز کرنے کے لیے. عروج, ٹیچرس کا تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, پیرنٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمیں وہ بتائیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے, ان کی خامیاں دور کرنے کے لیے ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ دیکھیے پیرنٹس کو میں نے آئی ہیو آبزروڈ ان آر سوسائٹی, پیرنٹس بہت sorry to say but nag بہت کرتے ہیں. they keep on instructing them, یہ کر لو, and they're very keen towards کہ بچے کیا گریڈ لے رہے ہیں, how they are doing, کون سی پوزیشن آ رہی ہے کلاس میں. I think that is important. We cannot deny کہ they should be good in academics. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں that they need to be work on. ٹھیک ہے, آپ ان کو
you know, you can always sit together, communicate کریں بچوں کے ساتھ. You can always کم ہو گیا ہوا ہے میرے exactly کیونکہ گیجٹس اتنے آ گئے نا, ہم لوگ واٹس ایپ پہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, that's it. تو آپ کمیونیکیٹ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی اسٹرینتھس کو اپریشیٹ کریں, اینڈ یو کین آلسو ڈسکس دیئر ویکنیسز. اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیٹس سپوز دے آئیڈینٹیفائی اینی ویکنیس. لیٹس سپوز ایک بچہ ہے, ہی از مور اگریسو, تو پیرنٹ شوڈ you know address it, ان کو بات کریں اس پہ, and they can set up small goals, weekly goals کر لیں کہ I want you to perform this better. آپ اس لیول پہ کام کرو, آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے, you'll be you know doing this next week. اس طرح کر کے آپ, جب ٹوکن اکانومی از اے کانسیپٹ جس پہ آپ پریزز دیتے ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ویک اف یو ہیو پرفارمڈ ویل, تو آپ چھوٹے چھوٹے جو ان کے گولز ہیں وہ سیٹ کریں ان کی ویکنیسز کو لے کے. اور وین یو سی پیرنٹس جب آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچہ اتنا اچھا نہیں کر رہا ہے, لیٹس سپوز ایک بچہ ہے جس کی اسپیچ پروناؤنسیشن کا پرابلم ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, آئی تھنک پیرنٹس کو بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے, اینڈ دے شوڈ ایڈریس اٹ ان انیشیل اسٹیجز. دوسرا عروج, بچے میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں, یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں پیرنٹس جو ہیں آج کل بہت انسٹرکٹ کرتے ہیں, دے ڈونٹ لیٹ دیم لرن بائی دیئر اون. ٹھیک ہے, یہ سوچ کے کہ اس کو چوٹ لگ جائے گی, گر جائے گا یا کچھ غلط ہو جائے گا, دے ڈونٹ الاؤ دیم ٹو میک یو نو اسمال ڈیسیژن. تو اس میں یہی ہے کہ دے نیڈ ٹو آلویز انکریج. وہ کوئی بھی چیز, یو کین پلان اسمال ایکٹیویٹیز, آپ کوئی بھی چیز وٹ دے آر گڈ ایٹ آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی کرنے دیں, اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں. پیرنٹس یو نو میک دم فیل اکمپلش, ان کو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ دیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک کو لے کے, اینڈ دین یو کین گریجولی بلڈ اپ دا ٹاسک ٹو اے ہائر لیول. اس طرح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک ان کو مٹیریلز پرووائڈ کریں بچوں کو, ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, تبھی وہ اپنی جو سکلز ہیں, جو چھپی ہوئی سکلز ہیں, وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں, نہ کہ آپ جو ان کو انسٹرکٹ کریں گے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. عروج خرم ہمارے ساتھ موجود تھی, اسٹوڈنٹ بیہیویئر ٹیکنیشین ہے. عروج بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئی اور آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کرتے ہیں کاروباری دنیا اور بجٹ کے حوالے سے. تو مالی سال 2021 اور 22 کا آغاز ہونے کو ہے. وفاقی بجٹ تو آ چکا ہے, اب سب کی نظریں پنجاب کے بجٹ پر مرکوز ہیں کہ پنجاب میں کیسا بجٹ آنے والا ہے. جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اسے عوام دشمن قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ تاجر ہیں, جن میں سے صرف 3,92,000 ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں. باقی تقریباً 36 لاکھ تاجر حکومتی دباؤ اور منتوں کے باوجود ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تاجروں کو ایک مرتبہ پھر ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی, اور اس کے لیے ٹیکس ریٹ کو کم کیا جائے گا اور خریداروں کو خصوصی رعایات بھی دی جائیں گی. سال 2019 میں بھی تحریک انصاف کی حکومت نے تاجروں کو مختلف طریقوں سے ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کی تھی, لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی. صوبائی بجٹ کے کیا خد و خال ہوں گے, اور خاص طور پر کاروباری افراد کے لیے یہ بجٹ کیسا رہنے والا ہے, بزدار سرکار کن کن شعبوں میں ریلیف دے گی, کیا بجٹ کی تیاریاں ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد مقصود بٹ صاحب ہیں, صدر ہیں انجمن تاجران کے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں فائزہ نبیل ہیں, ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے ویمن چیمبر آف کامرس لاہور ڈویژن کے. سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں, فائزہ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. سر سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیے گا, آج بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے, تو تاجروں کو آج کے بجٹ سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں, آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے لاہور نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ لاہور نیوز نے ہمیشہ تاجروں کی آواز وقتاً فوقتاً حکمرانوں تک پہنچائی اور عوام کو بھی جو ہے اس میں سمجھایا. آج بجٹ تو وہی ہے جو آئی ایم ایف نے دیا اور وفاقی حکومت نے سنایا. اچھا, اور بزدار سرکار سے پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی, تو آج بھی ایسا آج بھی نہیں ہے آپ کو؟ جی آج بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا شوگر کوٹڈ بجٹ ہے, لیکن اس حکومت کا گزشتہ 2 سالوں سے قدرے بہتر ہے. اچھا, اگر وہ جو ہے منی بجٹ نہ پیش کرے تو
لہٰذا کرونا کی وجہ سے جو حالات جو تاجروں نے اس میں سفر کیا، بڑی امید تھی کہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے گا. جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جی میں تاجروں کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے چھوٹے دکاندار کا خیال ہے، کہ آیا چھوٹے دکاندار کو کیا دیا؟ اس کو صرف اور صرف لوڈ شیڈنگ دی، تاکہ ویسے تو بجلی کم ہو نہیں سکتی، لوڈ شیڈنگ سے شاید جو ہے بل کم آ جائے، کیونکہ آدھا دن لائٹ آئے گی آدھا دن نہیں. بالکل ایسے ہی. تو اسی وجہ سے اسے کنٹرول ہوگا. آیا انہیں چاہیے تھا کہ وہ بجلی کے بل کنٹرول کرتے اور تاجروں کو کوئی ٹیکس میں چھوٹ دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تاجروں کو جو ہے آپ پیسے نہ لیں تاجروں سے، تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے. اور انہوں نے آپ دیکھیے گا یہ جو ایف بی آر کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا ہے، یہ رشوت کا بازار گرم ہوگا. اچھا، اس سے کوئی حالات بہتر نہیں ہوں گے، تاجر مزید پریشان ہوگا کہ پہلے ہی محکمے اتنا ان کو تنگ کرتے تھے کہ نوٹسز بھیجنا، چھاپے مارنا، اور جس طرح ایف بی آر کو اور اختیارات انہوں نے دے دی ہے کہ وہ جسے چاہیں چھاپا مار کے گرفتار کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ دیا تھرڈ پارٹی آڈٹ. اچھا، وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے، جو ان کے خاص ہیں، جنہوں نے کہا ہمیں تو نوازا نہیں گیا، ان کو نوازنے کے لیے ان کے لوگ جو ہے بھرتی ہوں گے، ان کے لوگوں کو دیا جائے گا آڈٹ کے لیے، اور وہ رشوت اپنی مرضی سے منمانی سے لیں گے. اور تاجر جو ہے وہیں کا وہیں جس طرح پہلے پریشان تھا اب پریشان رہے گا. حالانکہ تاجروں نے انہیں بے تحاشا مشکل وقت میں تاجروں نے ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا، خواہ وہ کوئی گورنمنٹ ہو. تو لیکن حکومت سے اس مرتبہ بہت امیدیں تھیں کہ جیسے بار بار وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ مجھے تاجروں کی بہت فکر ہے، مجھے تاجروں کی بہت فکر ہے، تو انہوں نے ریاست مدینہ کا جو ہے باتیں دعوے جو کرتے تھے وہ سارے دھڑے کے دھڑے رہ گئے کہ اگر تاجر پریشان ہوتا ہے تو تاجر کی مسائل حل کیے جاتے ہیں، ان کی پریشانی حل کی جاتی ہیں کہ یہ ٹیکس میں انہیں چاہیے تھا یہ ریلیف کوئی دیتے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے، وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے، وہ عوام دوست بجٹ نہیں پیش کیا گیا ہے؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں قدرے پچھلے 2 سالوں سے بہتر ہے اگر منی بجٹ نہ انہوں نے پیش کیا تو، اور جس کا زیادہ تر امیدیں بھی ہیں اور چانسز بھی ہیں منی بجٹ آئے گا. ٹھیک ہے بٹ صاحب، اس پہ اور بھی بات کریں گے. فائزہ مجھے آپ بتائیے گا، بٹ صاحب نے تو اپنا موقف بتا دیا ہے، آپ بتائیے بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے پنجاب کا، تو ایز این ویمن، بزنس ویمن، کیا امیدیں وابستہ ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. تو ویسے اگر اوور آل فیڈرل بجٹ جو آیا ہے اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں ایک بیلنس بجٹ ہے، اور کچھ بہتر مراد بھی دی گئی ہیں، ٹیکس چھوٹ بھی ملے ہیں، اور بھی مطلب کافی سیکٹرز جیسے انڈسٹریز کو، اور مطلب کافی میرے خیال میں تو کچھ بہتری آئی ہے اور اس کو خوش آئند سمجھا جا سکتا ہے. تو کیونکہ جب انڈسٹریز وغیرہ جب یہ کام بہتر ہوں گے تو obvious روزگار کے مواقع ملیں گے اور ملک میں بہتری آئے گی. تو پنجاب کا بجٹ بھی میں امید کرتی ہوں کہ کچھ اس طرح سے ہی کوئی بہتری، اور خواتین جو لیڈ بزنسز ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی مطلب اس طرح کی پالیسیز لائی جائیں تاکہ وہ خواتین اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکیں. تو امید تو ہے کہ کچھ ہمارے لیے کوئی خاص مختص کیا جائے گا، کیونکہ ابھی ایس ایم ایز پہ اتنا زیادہ کوئی اتنی کلیئر پکچر مطلب جو دیکھا جائے کہ ایس ایم ایز کو اتنی ریلیف نہیں اس بجٹ کے تھرو سمجھ آتی. تو اس میں ذرا بہتری کے چانسز، جو چھوٹے، جس طرح کہا بٹ صاحب نے کہ مطلب چھوٹے جو تاجر یا جو چھوٹے بزنس ہیں وہ سفر زیادہ کیے ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو اس پہ کوئی خاص اتنا زیادہ نہیں کیا گیا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بجٹ جب یہ پنجاب بجٹ آ جا رہا ہے تو شاید کوئی بہتری ہو جائے. مطلب آپ امید اچھے کی ہی رکھ رہی ہیں، اچھی ہی امید رکھنی چاہیے. بٹ صاحب حکومت ایک شکوہ کرتی ہے آپ لوگوں سے کہ جو تاجر ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، ٹیکس نہیں دیتے، زکوٰۃ دے دیتے ہیں لیکن ٹیکس کی طرف نہیں آتے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر پہلے تو صرف ایف بی آر نہیں مانتا، اب انہوں نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ تھرڈ پارٹی ہے کہ اگر پہلے سپوز اگر تاجر کہیں پھنستا تھا، یعنی وکیل کو 25,000 دینا، کوئی 25,000 محکمے کو دینا، اب یہ جو تھرڈ پارٹی آئے گی 25 اس کا بھی رکھنا پڑنا ہے. اچھا، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. انہیں کیوں نہیں کہ حکومت ایسا کرتی کہ تاجروں کو اس میں ایک جو ہے کیٹیگری ان کی بنا دے، جو ہم گزشتہ عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، آپ کیٹیگریز بنا دیں کہ سپوز اگر ایک تاجر کی اتنی ویلیو ہے
اتنے بجٹ میں کام کرتا ہے اسے جو ہے کہ 10,000 وہ جمع کرا دے, اسی طرح اوپر 20, 50 لاکھ, اسی طرح جس کا جتنا بنتا ہے, اگر کوئی لاکھوں میں وہ لاکھوں میں کروائے, کیونکہ حکومت کو ٹیکس دیں گے تو یہ ملک چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. جو تاجر رشوت دیتا ہے, میں ان کو بھی میسج یہ دے رہا ہوں آج, اور جو تاجر یعنی ٹیکس نہیں دے رہا اس ڈر سے, وہ کہہ رہا کہ جناب میں بچا ہوں, میں بچہ ہی رہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ حکومت انہی کو نچوڑتی جا رہی ہے جو ٹیکس دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں. اگر ایسے حالات رہے تو کیسے تاجر جو ہے ٹیکس نیٹ میں آنے کا سوچے گا. تو بٹ صاحب جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, تو پھر ان کے خلاف تو کارروائی ہونی بنتی ہے نا. جی ہم نے گزشتہ آپ ہی کے پروگرام میں جو ہے لاہور نیوز کے پروگرام میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جو ہے کہ ایک NTN نمبر جو ہے جس دکان پہ NTN نمبر جو ہے پرنٹ ہوگا لگا ہوگا وہ دکان کھلے گی, جس میں نہیں ہوگا نہیں کھولی جائے. بہترین حل ہے اس کا. کبھی ایک تو سب ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, اور جو ہے کبھی گورنمنٹ کو بھی آمدن ہوگی, کہ نہ کہ انہیں تنگ کیا جائے, اتنا ٹارچر کیا جائے. اب شناختی کارڈ کی شرط انہوں نے پچھلے سال لگائی, ہم سارا سال کہتے آئے کہ جناب یہ شناختی کارڈ کی شرط ختم کریں, اس سے جو ہے خوف و راز پھیلا ہوا, کمپنیز مال نہیں دے رہی, معیشت کا پہیہ پہلے ہی رکا ہوا ہے. دوسرے ملکوں میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ان پہ کرائسس آئیں یا دیوالیاں ہوں, گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے. اور یہ کرونا میں بے تحاشا تاجر کہ جو بے روزگار ہوئے, جو ڈیفالٹر ہوئے, گورنمنٹ نے کیا سہولت دی, اور وہ نیٹ جو ہے ٹیکس دیتے تھے, ٹیکس نیٹ پہ تھے. میں ایسے 25 سے 30 لوگوں کو جانتا ہوں جو میری سراؤنڈنگ میں ہیں کہ جو ٹیکس بھی دیتے تھے اور بالکل جو ہے نیک نیتی سے جو اچھا ٹیکس دیتے تھے, ابھی یہ حالات ہیں وہ ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے حکومت کو ان سے تعاون نہیں کیا جا رہا. پالیسیز بنانی چاہیے کہ کوئی ایسے تاجر کو کہ وہ رشوت دینے کی بجائے ٹیکس دے. اب انہوں نے یہ نازل کر دیا ہے کہ جناب ریٹیلر جتنے ہوں گے وہاں بھی FBR کاؤنٹر لگے گا. یہ FBR کی بھی چیز پر آئیں گے سر. فائزہ مجھے آپ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن بزنس, انٹرپرینورشپ, اس سائٹ پہ بہت زیادہ خواتین کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, وہ اپنا مقام بھی بنا رہی ہیں دنیا میں. تو اس کے حوالے سے حکومت سے کس طرح کے انسینٹیوز چاہتے ہیں آپ لوگ؟ جی ماشاءاللہ سے ابھی کچھ سالوں میں تو خواتین اور کافی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر سیکٹر میں ماشاءاللہ ہر شعبے میں ٹیچنگ اور ڈاکٹری, اس کے علاوہ بھی ہر اب سیکٹر میں خواتین کام کر رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے. تو اس پہ ہم جو میں ایز اے ویمن انٹرپرینور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اسپیشل جو ہے فائنینشیل انسینٹیوز ایسے جو ویمن لیڈ بزنسز ہیں ان کے لیے لائے جائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو بزنس کرنے میں آسانیاں دی جائیں. کوئی ووکیشنل اور مطلب ٹیکنیکل ٹریننگز ہونی چاہیے. پھر ان کے لیے جو ہے جو اسٹارٹ اپس ہیں جن کے ان کے لیے ٹیکس چھوٹ ہونی چاہیے, اور مطلب مختلف ان کے لیے میرے خیال میں کہ مواقع اتنے زیادہ ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے کہ ہر کوئی آرام سے بزنس میں آ سکے. کیونکہ اب جو ضرورت ہے وہ دونوں سیکٹرز, مطلب اگر مرد کام کریں تو عورتوں کا بھی اتنی ہی ضرورت ہے کہ وہ آگے آئیں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ابھی بہت سے ایسی مطلب چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ایک تو مطلب ان کو بیسک جو ہے یہ ٹیکس ریفارمز میں بھی, اور بھی مطلب خواتین کے لیے ان کے لونز کے لیے بہت سے ایسے ابھی فیلڈز ہیں جن میں ان کو خواتین کو کافی زیادہ مطلب ضرورت ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے لیے اسپیسیفکلی جیسے SMEs ہیں تو ویمن SMEs کے بارے میں ایک اسپیشل ایک ہونا چاہیے الگ سے, جس میں صرف جو خواتین جو مطلب خواتین جو بزنس کر رہی ہیں ان کے لیے خاص مراعات رکھی جائیں. تو کیا فائزہ جس طرح ہم نے دیکھ رہا ہے کہ بہت سی عورتیں جو اس سائٹ پر آ رہی ہیں کہ اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں, تو کیا ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے آسان قرضوں کی؟ جی آسان قرضوں کی. دیکھیں ہم چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے کافی خواتین کو اس بارے میں گائیڈ بھی کرتے ہیں.
جیسے ابھی یہ نوجوان روزگار اسکیم بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے بینکس ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں خواتین کو، کیونکہ بہت سی خواتین کم سرمایہ کی وجہ سے بزنس نہیں کر پاتی. بالکل ایسی ہے. تو پھر ان کے لیے ایسی بھی ہے جو کہ مطلب فائنینشلی اسٹرانگ ہے، لیکن ہر کوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ اتنی پاپولیشن اتنی مطلب اتنی زیادہ غربت ہی ہے، تو ان کے لیے مطلب قرضے دیے جاتے ہیں، ہم بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن ایک یہ بات ہے کہ اس طریقہ کار کو جو قرضے دینے کا طریقہ ہے اس کو آسان ہونا چاہیے. اچھا، مطلب کہ وہ ہم لوگ گائیڈ کرتے ہیں پراپر اپنی خواتین کو کہ جی وہ قرضہ اس طرح سے لیں، اس جگہ جائیں، لیکن وہ جو پروسیس ہے نا وہ بہت مشکل ہے بڑا ان کے لیے مشکل ہے. سمجھنا. ہاں، تو اس کو ذرا آسان بنائیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہیلپ ڈیسک ہونے چاہیے ہر جگہ، ہر پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بڑے شہروں میں تو پھر خواتین پڑھی لکھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین ہماری پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن وہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور ان وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو. بٹ صاحب آپ ایف بی آر کی بات کر رہے تھے، تو کیا کیا شکایات آپ کو ایف بی آر سے یا سرکاری اہلکاروں سے کیا رکاوٹیں آپ کے ان کے درمیان پیش آتی ہیں؟ جی میں سب سے پہلے جس طرح یہ ابھی آن لائن بزنس کی آپ بات کر رہے تھے، کرونا کی وجہ سے بیشتر لوگ جو ہے آن لائن پہ آ گئے، یہ بڑا اچھا جو ہے سائن تھا کہ اگر ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ اب یہ کرونا نے چلنا ہے، ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر سوچ کے چلنا ہے. بیشتر لوگ آن لائن بزنس پہ آئے، لیکن انہوں نے اس میں بھی ٹیکس جو ہے یہ اس بجٹ میں لگا دیا. کم از کم 1 سال انہیں ریلیف دیتے کہ وہ جو ہے آخر پیسے لگا کے آئیں. اور جی بالکل، اور ابھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ابھی یہ وہ سمجھے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے کام کرنا ہے. کبھی وہ آئے ہیں، انہوں نے ان کو بھی فوری پکڑ لیا کہ جناب جو آن لائن، کیونکہ آن لائن تو جو آیا وہ تو ریکارڈ آ گیا، بالکل ایسے وہ تو کمپیوٹر پہ آیا ہے، وہ کوئی نہیں چھپ سکتا اور چھپانا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر یہ انہیں کہتے ہیں ہم انہیں 2 سال کی ریلیکسیشن دے رہے ہیں، آپ نے 2 سال بعد جو ہے یعنی ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، اس سے بھی بیشتر جو ہے گورنمنٹ کو سہولت ملنی تھی. اب ہوگا کیا، جو پہلے ڈرا ہوا ہے وہ کہے گا چھوڑو کیا میں نے کرنا آن لائن، بالکل ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے. کبھی مجھے کیا ضرورت ہے میں گورنمنٹ کو 10,000 20,000 ٹیکس دوں، اگر میرا 25,000 رشوت دے کے کام چل جاتا ہے تو وہی ٹھیک ہے. ہمیں ملک کے لیے ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، اور اس کی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ حکومت پالیسیز بناتی ہے یا ایف بی آر پالیسیز بناتی ہیں، جو بھی پالیسیز بناتے ہیں انہیں چاہیے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں، لاہور چیمبر کے ساتھ بیٹھیں، ان سے جو ہے مشاورت کریں. وہ جس سپوز کپڑے کا تاجر جو ہے وہ اپنی پرابلم وہی بتا سکتا ہے، اپنا طریقہ وہی بتا سکتا ہے. اگر کوئی جو کاسمیٹکس کا ہے وہ بتا سکتا ہے، اگر کوئی گاڑیوں کا ہے تو یہ گاڑیوں والا ہی بتا سکتا ہے. ابھی جی انہوں نے 850 cc گاڑی سے یہ جو کم کیا، اور 3 ماہ پہلے سے شور مچایا ہوا تھا ہم بہت ریلیف دیں گے، اور 3 ماہ کاروبار کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آپ وزٹ کروا لیں کہ کسی گاڑی شو روم والے کی کوئی ایک گاڑی بھی 2 سے 3 ماہ میں نہیں بکی، بالکل ایسے. لیکن ان کے جو کرائے تھے، ان کے جو گھر کے اخراجات تھے، ان کے ملازموں کے اخراجات تھے، وہ تو اسی طرح تھے. اور کیا اینڈ پہ انہوں نے وہ گاڑی پہ یعنی ₹1,00,000 کم کر دیا 850 cc سے نیچے. اور جن لوگوں نے 2 ماہ پہلے 3-3 لاکھ پرائز بڑھائی ان کو کون پوچھے گا کہ بھئی آیا آپ لوگ پرائز بڑھا رہے ہیں. اگر انہوں نے ملک جو ہے خوشحالی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے یہ جتنی گاڑیوں کی کمپنیز ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے جناب آپ حکومت سے اپروول پرمیشن لے کے پھر ریٹ بڑھائیں تاکہ عوام کو بھی سہولت دی جا سکے. حکومت کو اگر 3 لاکھ ٹیکس یہ قیمت بھرتی ہے، اسے اگر اس میں ٹیکس جو ہے کتنا، وہ تو ہزاروں میں بھرنا نا، یعنی 5,000 یا 10,000. اصل تو منافع لے گیا وہ شو روم والا، وہ کمپنی والا، یعنی شو روم والا بھی نہیں، وہ کمپنی والا. جو عوام ہے وہ تو اسی طرح پس رہی ہے مہنگائی میں. مہنگائی کے بارے میں کوئی اس دفعہ نہیں سوچا گیا کہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی. یہ ایف بی آر ہے جسے دل چاہتا ہے سپوز یعنی اسمگلنگ کے نام پہ وہ چھاپے مارتے ہیں. جو غلط چیز ہے اسے روکنا چاہیے.
لیکن دکاندار کو ہی کیوں بارڈر پہ روکتے ہوئے کیا ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کو کوئی منع کرتا ہے بارڈر پہ روکنے سے؟ بارڈر پہ روکیں اور جو ہے نہ مال آئے، امپورٹ ہو، ٹیکس دیا جائے. بالکل اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، وہاں پر ڈیمانڈ کو اگر روک دیا جائے گا یا سپلائی کو روک دیا جائے گا تو آٹومیٹکلی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. جیسے فائزہ بٹ صاحب نے کہا کہ آن لائن پر بھی سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح اس کاروبار پر اثر پڑے گا؟ جی جس طرح بٹ صاحب نے بتایا کہ اب تو بہت سے لوگ جو ہیں، ہماری بہت سی خواتین، بلکہ اتنی زیادہ خواتین ہیں جو کہ آن لائن بزنس کر رہی ہیں اور گھر بیٹھ کے وہ کافی ارن کر رہی ہیں. تو مطلب میرے خیال میں ٹیکسز کو یونیفارملی لگنا چاہیے. اچھا. مطلب لیکن یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا ابھی. مطلب ابھی تو ہم لوگ کووڈ سے ہی نہیں نکل پائے، تو یہ کہ ابھی 2-3 سال ان کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے. ابھی تو ہم ڈیجیٹل ایرا کو ہی نہیں پہچان پائے تھے. ابھی تو ہمیں وہ کام ہم سیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو ہم سیکھ رہے ہیں مطلب اس کام کو کہ آن لائن کس طرح کیا جائے. ابھی آپ کو پتا ہے امیزون اور بھی کتنی کچھ مطلب آتے جا رہے ہیں اور ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. بالکل. تو ابھی ہم ٹیکسز اور ان چکروں میں پڑ جائیں گے تو ہم لوگ تو عورتیں تو پہلے ہی آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس آتی ہیں خواتین، وہ اس ڈر سے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اینٹین لیں، تو وہ اس ڈر سے کہ نہیں جی ہمارے جی گھر کہتے ہیں نہیں آپ نے رجسٹر نہیں کرانا اپنا بزنس، کیونکہ مطلب ان کے دل میں خوف ہے کہ اگر ہم اپنا رجسٹر کروا دیں گے تو پتہ نہیں ہم سے کتنے کوئی ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، ہم سے کتنا ٹیکس. حالانکہ مطلب اتنا تو نہیں ہے، آپ کا کوئی خاص ٹرن اوور ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ کو ٹیکس دینا. لیکن مطلب چونکہ میں یہی بات ہے نا کہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے. مطلب لوگ بس ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. تو مطلب پہلے تو انفارمیشنز دیں. دیکھیں ہم نے بھی ملک کو آگے ہی بڑھانا ہے. ہم تاجر، ہم جو بھی بزنس کر رہے ہیں، ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی اپنا بھی بہتر کریں اور ملک کو بھی بہتر کریں. لیکن اس کے لیے مطلب اویئرنیس ہونی ضروری ہے اور ٹیکس کا خوف جو ہے نا وہ جو ہے کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے فائزہ کہ اس وقت اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے یہاں پہ، اس طرح کے ادارے ہیں جو خواتین کو ٹریننگز دے رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے؟ ہاں جی، ایک تو ہم ویمن چیمبر بھی اس طرح سے کافی ٹریننگز اور سیمینارز وغیرہ ارینج کراتے رہتے ہیں. ہم مختلف لائرز کو بھی اور بھی مطلب اپنے چیمبرز میں بلا کے ان کو خواتین کو اپنے گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو پھر ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگز بھی ان کو دلوائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں جیسے ٹیفٹا ہے، اسمیڈا ہے اور یو ایس ایڈ والے ہیں، وہ بھی کافی اچھا کام کریں. اور بھی کافی ادارے ہیں. تو اس لحاظ سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کوشش کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور آج پنجاب کا بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ عوام دوست ہے یا نہیں ہے. فائزہ نبیل، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور مجاہد مقصود بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تاجروں کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا. اور آج دیکھتے ہیں جناب جب آئے گا بجٹ تو وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ کا بھی جناب بہت شکریہ کہ آپ نے دیکھا، اور امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا شو.